गर्मियों का मौसम था। सूरज अपने जोबन पर था, लेकिन मैं अब भी नींद के मज़े ले रहा था। मेरी आंख वालिद की धाड़ पर खुली, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि देर से उठने की वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ने में भी लेट हो जाता। यही एक बात वालिद साहब को सख्त नापसंद थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं लेट उठूं। वो एक सख्त मिजाज इंसान थे। उनके मिजाज से ही मैं बहुत डरता था, और उसी डर की वजह से मैंने छोटी उम्र में ही रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता था कि मैं भी पढ़ूं और पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाऊं। मैं अपनी सारी ज़िंदगी रिक्शा चला चला कर नहीं गुजार सकता था। अगरचे वालिद साहब की एक ही धाड़ पर मैं उठ चुका था, लेकिन अभी भी बच्चों को स्कूल ले जाने में से आधा घंटा पड़ा था, जिसका मतलब था कि मेरे पास अभी भी 15 मिनट थे। मैं जल्दी से उठा ताकि फ़्रेश हो सकूं, लेकिन वालिद साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मेरा देर से उठना और बच्चों को लेट स्कूल छोड़ना बिल्कुल ही पसंद न था। वो चाहते थे कि मैं बच्चों को टाइम पर ही स्कूल पहुंचाऊं और टाइम पर ही उन्हें स्कूल से ले आऊं। लेकिन कभी कभार ज़्यादा गहरी नींद की वजह से मेरी आंख ना खुलती थी, जिसकी वजह से मुझे वालिद साहब की सख्त निगाहों का भी सामना करना पड़ता था। अभी मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आया ही था कि मेरे वालिद साहब चारपाई पर बैठे खांस रहे थे और चाय को भी पी रहे थे। सुबह सवेरे चाय पीकर ही वालिद साहब और मैं इकट्ठे रवाना हो जाते थे अपने अपने कामों पर। फिर वापसी पर ही आकर हम लोग नाश्ता किया करते थे, क्योंकि वालिद साहब अब बूढ़े हो चुके थे। इस वजह से वो कोई काम काज नहीं कर सकते थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो काम करने की कोशिश करते रहते थे। जब मेरी तबीयत ख़राब होती तो ही वो बच्चों को स्कूल से लेने और स्कूल छोड़ने जाते थे। वो मुझे कभी कभी रिक्शा चलाने से छुट्टी नहीं करने देते थे। वो खुद भी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करते थे, और मुझे भी यही तलकीन करते थे कि मैं भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करूं। इस वजह से मैंने छोटी सी उम्र में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था, ताकि अपने वालिद साहब पर काम का दबाव कुछ थोड़ा हो। मैं मोहल्ले में से ही चंद बच्चों को उठाता था और उन्हें उनके स्कूल में जाके छोड़ा करता था, जिसकी वजह से मुझे हर महीने के एंड पर अच्छी खासी रकम भी मिल जाया करती थी, जिससे मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से चल जाता था। और उसी रकम पर ही वालिद साहब बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते थे। सुबह सवेरे वालिद साहब मेरे साथ रिक्शा स्टैंड पर जाते थे ताकि रिक्शा निकाल सकें, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा था। इस वजह से रिक्शा रिक्शा स्टैंड पर ही खड़ा करते थे। रिक्शा स्टैंड पर वालिद साहब मेरे साथ ही चलते थे ताकि रिक्शे को ले सकें, और वहाँ से रिक्शा लेने के बाद हम मोहल्ले में आते थे। मैं ज़्यादातर रिक्शे के साथ साथ ही दौड़ता था, क्योंकि पेट्रोल बचाने की वजह से वालिद साहब रिक्शे को धकेला करते थे, ताकि कुछ ना कुछ बचत हो जाए और कुछ जमा पूंजी के लिए भी रखा जा सके। अगर कभी मुझे उठने में देर हो जाती तो मुझे अपने वालिद साहब की मारपीट और कभी कभार गालियों का भी सामना करना पड़ता था। और वालिद साहब की तरफ से दी जाने वाली गालियों को सुनकर मेरी वालिदा मोहतरमा मुस्कुराती रहती थीं, जिसकी वजह से हमारे घर में हर वक्त रौनक ही लगी रहती थी, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से रिक्शा चला रहा था। इस वजह से जब मैं बच्चों को पढ़ते हुए ज़ोरों शोर से देखा करता, तो मेरा दिल भी करता था कि मैं भी पढ़ूं, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ते हुए देखकर मुझ में भी शौक़ पैदा हो चुका था कि मैं भी उनकी तरह पढ़ूं, क्योंकि मैं भी उनकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता था। और मैं उन बच्चों से चंद ही साल बड़ा था। मैं सोचता था कि अगर वो पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। वो भी मेरी तरह इंसान थे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान गुर्बत का वाज़े फ़र्क मौजूद था।
کئی بار میں نے اپنے والد محترم سے اس بارے میں بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے چند مجبوریوں کا رونا رو کر مجھے پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بس میں رکشہ چلاتا رہوں ساری زندگی اور اپنے اس گھر کا گزارا بھی چلاتا رہوں، لیکن میں اپنی زندگی اس طرح سے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جب بھی میں بچوں کو گھر چھوڑنے کے لیے آتا تو میں ان سے روزانہ ان کی ایک نہ ایک کتاب لے ہی لیتا تھا تاکہ میں بھی ان کی کتابوں سے پڑھ سکوں۔ میں ان سے سبق بھی پوچھ لیتا تھا کہ ان کو ٹیچرز نے آج جو بھی سبق پڑھایا تھا میں بھی اس کو پڑھ سکوں اور میں بھی پڑھنے کے قابل بن جاؤں۔ صبح سویرے میں ان کو ان کی کتابیں لوٹا دیتا تھا۔ کچھ بچے خود ہی اسکول سے واپسی پر اپنی کتاب مجھے دے دیتے تھے اور میں ساری رات اس کتاب اور اس میں موجود سبق کو پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ مجھے بغیر ٹیچر کے پڑھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود انسان جو کام دل سے کرے اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کئی بار بچے مجھ پر ہنستے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن میں بھی پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح ان کی کتابوں سے ہی تعلیم کو حاصل کر لوں گا، اور یہی سلسلہ جاری رہا۔ ان بچوں میں ایک بچہ بھی تھا جو بہت زیادہ ذہین تھا۔ جو چیز مجھے سمجھ نہ آتی میں اس بچے سے پوچھ لیا کرتا تھا، وہ واپسی پر وہ چیز مجھے اچھے سے سمجھا دیتا تھا۔ اگرچہ گھر میں موجود سب افراد دن رات محنت کرتے تھے اور پھر بھی گھر کا مشکل سے گزارا چلتا تھا۔ والدہ گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ محلے میں موجود لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں۔ سب اپنی طرف سے بہت زیادہ محنت کر رہے تھے، لیکن میں بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے پڑھنے کا شوق بالکل بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے والد اور والدہ صاحب سے چھپ کر پڑھتا تھا۔ جب رات کو سب سو جاتے تو میں اچھی طرح سے تسلی کر کے چھت پر جا کر پڑھائی کرتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی لائٹ بھی لی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں رات کے اندھیرے میں بھی پڑھنے کے بالکل قابل ہو جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی ان بچوں کے ساتھ پڑھائی وغیرہ کرتا رہا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس وجہ سے مجھے پڑھنے اور لکھنے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی تھی۔ میں جس چیز کو ایک بار پڑھ لیتا وہ کافی عرصے تک مجھے یاد رہتی تھی۔ اگرچہ گھر میں موجود سب محنت مزدوری کر رہے تھے، لیکن اس سبق کے باوجود کبھی کبھار رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے روکھی سوکھی روٹی کھا کر لسی میں ڈبو کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اگرچہ میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ہی ان سے خواہش کی تھی کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود بھی والد صاحب نے میری خواہش کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تعلیم صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اگر میں رکشہ چلانا اچھی طرح سے جاؤں تو اسی سے ہی اچھا گزارا ہو سکتا تھا۔ یہ میرے والد صاحب کی اپنی سوچ تھی، لیکن میری سوچ ان سے بالکل یکسر مختلف تھی، جس کی وجہ سے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ میں نے بچوں کے ہی اسکول میں اپنا داخلہ بھی کروا دیا تھا، اور اس کے بارے میں نہ ہی میری والدہ کو پتہ تھا اور نہ ہی میرے والد صاحب کو۔ والد صاحب اور والدہ سے چھپ کر میں داخلے کے پیسے میں لوکل سواریوں کو اٹھا کر پورا کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے والد اور والدہ سے چھپ کر اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ کچھ بچے مجھے پڑھنے سے روکنے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بھی ان کا مقابلہ کر سکوں اور ان جیسی باعزت زندگی گزار سکوں، لیکن کوئی بھی رکاوٹ مجھے نہ روک سکتی تھی، کیونکہ میں نے اپنا پختہ عزم بنا لیا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح تعلیم کو حاصل کروں گا ہر حال میں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔
میں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انسان کی سوچ کو غربت بالکل تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ بنا لے تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ اسے اس کے اندر موجود حوصلہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنے دیتا۔ اگر انسان خود کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے راستے خود ہی بنا دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل کام میں میرے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بنا دیتا تھا جس کی وجہ سے میری مدد ہو جاتی تھی۔ اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں رکشہ گھر کھڑا کرنے کے بعد مزدوری پر چلا جاتا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائے، لیکن یہ سب کچھ میں والد صاحب اور والدہ سے چھپ کر کرتا تھا۔ یوں ہی سال گزرتے گئے تھے اور میں اپنی ہمت اور پختہ ارادے کی وجہ سے 12ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ 12ویں جماعت کا امتحان دینا میرے لیے کسی خواب سے بالکل کم نہ تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میں راتوں کو لیٹ سوتا تھا اور صبح 4 بجے اٹھتا تھا۔ والد صاحب کے ساتھ جا کر میں رکشہ لے آتا تھا اور 7 بجے تک میں بچوں کو اسکول چھوڑتا تھا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں واپس آتا تھا اور گھر سے اپنی کتابیں اٹھانے کے بعد میں گھر کے نزدیک ہی موجود ایک مدرسے میں چلا جاتا تھا اور وہیں پر ہی اپنی کتابیں پڑھتا رہتا تھا، کیونکہ اس مدرسے میں موجود استاد صاحب بہت اچھے تھے۔ اس وجہ سے کبھی کبھار وہ بھی میری پڑھائی میں مدد کر دیتے تھے، وہی میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اگر مجھے کبھی کسی چیز میں رکاوٹ محسوس ہوتی تو وہی میری مدد کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں ان کا بہت ہی مشکور تھا۔ ان کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے۔ ان کے حوصلے کی وجہ سے 12ویں جماعت تک میرا پڑھائی کا سلسلہ قائم و دائم رہا تھا۔ جب بچوں کو اسکول سے لینے کا وقت ہو جاتا تھا تو میں اس سے پہلے ہی گھر پر پہنچتا تھا اور اپنی کتابیں چھت پر چھپانے کے بعد میں بچوں کو لینے چلا جاتا تھا۔ بچوں کو ان کے گھر چھوڑ کر میں سڑک پر کھڑا رہتا تھا تاکہ کچھ لوکل سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچا سکوں اور کچھ پیسہ ہاتھ میں آ جائے تاکہ ان سے مشکل وقت میں میری مدد ہو سکے۔ بارش ہو، دھوپ ہو یا گرمی ہو یا سردی، مجھے ہر حال میں ہی اپنا کام کرنا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آج ہمت ہار دی تو میں کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن پاؤں گا، اور یہی حوصلہ مجھے کبھی کبھی ہمت نہیں ہارنے دیتا تھا۔ کیونکہ امتحان کے دن بہت قریب تھے، اس وجہ سے میں بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ میں ساری رات جاگ کر پڑھائی کیا کرتا تھا اور محنت کرتا رہتا تھا تاکہ میرے بہت اچھے نمبر آ سکیں۔ پڑھائی کی وجہ سے کیونکہ میں ساری رات جاگتا تھا، اس سب کے باوجود میں خود ہی بچوں کو اسکول لینے اور چھوڑنے کے لیے جاتا تھا، کیونکہ وہ اب میری ذمہ داری بن چکے تھے۔ کبھی کبھار میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر والدہ صاحبہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتا تھا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، اس وجہ سے آنکھیں سوج چکی ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ والدہ سب کچھ جان چکی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ان کے رویے سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ میرے سچ کو جان چکی ہو کہ میں رات کے اندھیرے پر چھت پر جا کر پڑھتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اس سے میں نے یہی اندازہ ہی لگایا تھا کہ والدہ صاحبہ چاہتی ہیں کہ میں بھی پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ میں کتاب کے ہر ورق کو اتنی توجہ سے پڑھتا تھا کہ جیسے اس ورق میں ہی میری زندگی کو تبدیل کرنے کا راز موجود ہو۔ میں دن رات اپنے مقصد اور منزل کو پانے کے لیے
بہت زیادہ محنت کر رہا تھا تاکہ میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو سکوں۔ کبھی کبھار استاد صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کرو، کیونکہ وہ میری دن بدن گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے ضد ہو چکی تھی کہ میں نے کامیاب ہر حال میں ہونا ہے، کیونکہ مجھے اپنے والدین کا بڑھاپے میں سہارا بننا تھا اور ان کی ہر خواہش پوری کرنی تھی جو انہوں نے غربت کی وجہ سے اپنے دل میں دبائی ہوئی تھی۔ لیکن میں استاد صاحب کو مسکرا کر جواب دیتا تھا کہ بس 12ویں کلاس میں بس اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، اس کے بعد آگے سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ میرا حوصلہ دیکھ کر کبھی کبھی گھبرا جاتے تھے، کیونکہ میں اس قدر محنت سے اور مشقت سے کام کر رہا تھا کہ میں اپنی طرف بہت ہی کم توجہ دیتا تھا، اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے سیاہ گہرے حلقے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے میں دیکھنے والے کو مریض دکھائی دیتا تھا۔ لیکن پھر میرے حوصلے کو دیکھ کر وہ مجھے دعائیں دیتے تھے اور اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر پھیرتے تھے، جس کی وجہ سے ہی مجھے کبھی کبھار لگتا تھا کہ ان کے ہاتھوں کی ہی برکت کی وجہ سے میں کامیابیاں اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ وہ دن رات میرے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جب میں نے 12ویں جماعت کے پیپر دے دیے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے میں نے بہت بڑا بوجھ اپنے سر سے اتار دیا ہو۔ لیکن رزلٹ آنے کا مجھے بہت زیادہ انتظار تھا، کیونکہ اس رزلٹ سے ہی مجھے پتہ چلنا تھا کہ میں نے کتنے اچھے نمبر دیے تھے۔ میں رزلٹ کا انتظار کرتا رہا تھا اور سارا دن رکشے کے پہیے کو گھماتا رہتا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ پیسہ ہاتھ آ جائے اور آگے میری پڑھائی میں بھی وہ پیسہ کام آ سکے۔ میں یہ سب کچھ چھپ کر کرتا تھا۔ میں والد صاحب کو کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں انہیں حقیقت بالکل نہیں بتانا چاہتا تھا، اگرچہ مجھے والد صاحب سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مار بھی کھانی پڑتی تھی، لیکن میں وہ بھی خاموشی سے کھا لیتا تھا۔ پھر ایک دن جب میں رکشہ سٹینڈ پر کھڑا کر رہا تھا تو اس وقت وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ لوگ میری طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ وہ سب ہجوم بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن میں بہت زیادہ حیران تھا کہ وہ میری طرف یوں مسکرا کر کیوں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو میرے رکشے چلانے کی وجہ سے مجھ سے حقارت محسوس کرتے تھے اور مجھے حقارت بھری نظروں سے بھی دیکھتے تھے، جیسے غریب گھرانے میں پیدا ہونا میرے اپنے ہی بس میں تھا۔ لیکن آج ان سب کا رویہ مجھ سے کافی حد تک بدلا تھا۔ لوگ میرے آس پاس کھڑے تھے، کوئی مجھے سلام کر رہا تھا اور کوئی مجھے پھولوں کا ہار میرے گلے میں پہنا رہا تھا، لیکن میں یہ سب ہوتا دیکھ کر پریشان اور حیران ہو رہا تھا۔ مجھے یوں حیران ہوتے دیکھ کر کچھ ہی دیر کے بعد میرے ابا جان آگے بڑھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ آنسو بہا رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا تھا اور فخر سے میرا ماتھا چوم لیا تھا، لیکن میں اپنے والد کا یہ رویہ دیکھ کر بہت ہی حیران تھا۔ مجھے فخر سے سینے سے لگا کر انہوں نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو چکا ہے اور اس نے نہ صرف اپنے علاقے میں سے نمایاں نمبر حاصل کیے ہیں بلکہ پورے ضلع میں سے پہلی پوزیشن لی ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت زیادہ حیران رہ چکا تھا، کیونکہ مجھے اتنے اچھے نمبروں کی امید بالکل نہ تھی۔ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے، جسے دیکھ کر لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو پگلے، وہ اتنے اچھے نمبر آنے کے باوجود بھی رو رہا ہے، لیکن خوشی کی وجہ سے
آنکھوں میں سے اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، کیونکہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی کامیابی عطا کر دے گا۔ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ والد صاحب کی خوشی سے آواز گونج رہی تھی، لیکن میں اپنی کامیابی میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں اپنی ہی سوچ میں گم ہو چکا تھا اور میرا ان کی طرف دھیان بہت ہی کم تھا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے اس سب کا صرف خواب ہی دیکھا تھا، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل بھی کر دے گا۔ لیکن جب والد صاحب کے کھردرے اور بوڑھے ہاتھوں نے مجھے فخر سے چھوا تھا تو مجھے یقین آ چکا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے میرے ارد گرد کھڑے ہو کر، اور مجھے وہ اپنے گلے سے بھی لگا رہے تھے۔ کچھ محلے کے بوڑھے بزرگ مجھے دعائیں بھی دے رہے تھے۔ میں اس وقت وہاں کھڑا اپنے آپ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس سب کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں میرے لیے خوشی تھی اور کسی کی آنکھوں میں نفرت، کیونکہ ہر کوئی مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ لوگ تو پکار رہے تھے کہ دیکھو، ایک رکشے والے آدمی کا بچہ پورے ضلع میں اول پوزیشن حاصل کر کے بیٹھا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو راستے میں بچوں کی کتابیں لے لے کر پڑھتا تھا، لیکن میرے والد صاحب کی آنکھوں میں فخر موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے بار بار چوم رہے تھے، اور اب مجھے وہ اپنے گلے سے بھی لگا رہے تھے۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کامیابی کا اصل مزہ خود کے لیے کامیاب ہونا نہیں ہے، بلکہ ان آنکھوں کے لیے ہے جنہوں نے برسوں ہمارے لیے دعائیں کی ہوتی ہیں۔ میری کامیابی کی خبر کو سن کر میرے استاد صاحب بھی وہاں پر آ گئے تھے، اور انہوں نے خوشی سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ جو ہی انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، میری آنکھوں میں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے، جو میری کامیابی کی ہی وجہ سے تھے۔ استاد صاحب کے مجھ پر بہت احسانات تھے، اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ ان کی وجہ سے ہی میں یہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ اس شام میں جب گھر گیا تو بچوں کے ہجوم نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ کچھ نے تو اپنے ہاتھوں میں میرے لیے اپنے گھروں سے پھول توڑے ہوئے تھے، تو کچھ ان میں سے خوشی سے میرا نام بھی پکار رہے تھے۔ ان کی خوشی کو دیکھ کر میری ہنسی نہیں رکنے والی تھی، کیونکہ وہ خوشی کی وجہ سے وہاں پر ڈانس بھی کیے جا رہے تھے، جسے دیکھ کر نہ صرف میں بلکہ وہاں موجود تمام لوگ بھی ہنسے چلے جا رہے تھے۔ گھر کے دروازے پر ہی والدہ صاحبہ کھڑی تھی، جنہیں میری کامیابی کی مکمل طور پر خبر مل چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سے لگاتار آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے گلے لگا، انہوں نے فخر سے مجھے کہا کہ بیٹا، آج تو تم نے میرا فخر سے سینہ چوڑا کر دیا ہے۔ میں اپنی والدہ اور والد کو اپنی کامیابی کی وجہ سے خوش دیکھ کر بہت زیادہ پرسکون تھا، کیونکہ میں یہی چاہتا تھا۔ والدہ نے گھر میں میرے لیے میٹھا بھی تیار کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ مٹھائی لے سکیں۔ اس وجہ سے انہوں نے گھر میں ہی میٹھا تیار کر لیا تھا، لیکن وہ بھی میری خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے بہت اچھا تھا، کیونکہ والدہ کے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی ہر چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اگلے چند دن میرے لیے ایک خواب کی طرح ہی گزرے تھے۔ اگلے ہی دن اسکول کے پرنسپل صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اور انہوں نے مجھے فخر سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا، تم نے تو ہمارے اسکول کی تاریخ ہی بدل ڈالی ہے، کیونکہ میں اس اسکول میں کسی نے بھی کبھی اتنے اچھے نمبر حاصل نہ کیے تھے۔
प्रिंसिपल साहब ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि तुम जैसे नौजवानों को देखकर ही लगता है कि हालात कभी भी इंसान के हौसले को ख़त्म नहीं कर सकते। वहाँ स्कूल में मौजूद तमाम लोग मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, जिसकी वजह से बार बार मेरी आंखों में आंसू जमा हो जाते थे, लेकिन मैंने उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया था, क्योंकि खुशी के मौके पर इंसान आंसू बहाते हुए अच्छा नहीं लगता। अखबारात में मेरा नाम छपा हुआ था, सब लोग मुझे फख्र से देख रहे थे। जब भी मैं घर से निकलता लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे, वही इज्जत जिसको हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। आज मैं उस मकाम पर पहुंच चुका था जिस मकाम को हासिल करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। मुख्तलिफ चैनल्स के लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे घर पर भी पहुंच चुके थे, लेकिन मोहल्ले में मौजूद चंद लोगों को मेरी कामयाबी हजम नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि देखो, एक रिक्शे वाले के बेटे को वो अपने आप को एक बड़ा आदमी समझ बैठा है, और कोई कहता था कि उसने मेहनत ही ना की थी, बस कामयाबी उसे किस्मत से मिल चुकी थी। लेकिन इन सब बातों ने मुझे बिल्कुल परेशान न किया था, क्योंकि मैंने उनकी बातों को एक कान से सुना था और दूसरे कान से निकाल दिया था। जहां इंसान के दोस्त बनते हैं वहीं वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान के दुश्मन भी बन जाते हैं, तो इंसान को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मैंने उन लोगों की बातों पर अपने कान नहीं धरे थे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं अपना वक्त उनको जवाब देने में ज़ाया कर दूं तो मैं कभी भी आगे कामयाब नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे आगे कामयाब होता नहीं देख पाएंगे। इस वजह से मैंने उनसे मुकम्मल तौर पर किनारा इख्तियार कर लिया था। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि स्कॉलरशिप की खबरें आना भी शुरू हो गई थीं। एक बड़ी यूनिवर्सिटी से ख़त आया था कि वो मुकम्मल फ्री मुझे तालीम हासिल करवाएंगे और वही मेरे सारे अखराजात उठाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं 12वीं जमात के बाद पैसे ना होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता बना दिया था। वालिदा साहिबा और वालिद साहब भी मेरी कामयाबी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। यूनिवर्सिटी मुझे फ्री खाना और रिहाइश भी दे रही थी। फ्री तालीम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उस ख़त को देखकर मेरे हाथ और पाँव दोनों मुकम्मल कांपना शुरू हो गए थे। ये वो ख़त था जिसके लिए मैंने इतनी कोशिश की थी। मैंने दिन रात मेहनत करके ये मकाम हासिल किया था, मगर जाने से पहले सबसे मुश्किल मरहला रिक्शे को छोड़ना था, जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के कई सारे साल गुजारे थे। आखिरी टाइम में उसे देखते हुए मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज उस रिक्शे की वजह से मैं इस कदर कामयाब हो चुका था। जब वालिद साहब रिक्शे स्टैंड पर सब लोगों को बताया करते थे कि मेरा बेटा शहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते और उन्होंने मुझे गले लगाकर दुआओं से नवाजा था। ये दुआएं ही थीं जिनकी बदौलत मैं आज इतनी कामयाबी और तरक्की हासिल करने में कामयाब हो चुका था। फिर वो वक्त आया जब मैं घर से निकल रहा था तालीम हासिल करने के लिए। वालिदा साहिबा ने एक बैग में मेरे लिए सामान पैक कर दिया था, जिसमें मेरे 2-4 कपड़े थे और 1-2 जूतियां, और उसके साथ कुछ खाने पीने का भी सामान मौजूद था। ये तमाम सामान वालिदा मोहतरमा ने अपनी कमाई से मेरे लिए बनाया था। वालिद साहब ने निकलने से पहले कई नोट मेरे हाथ में थमाए थे। अगरचे वो पैसे बहुत कम थे, लेकिन अगर मैं उन्हें अच्छे तरीके से खर्च करता तो वो भी बहुत थे। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश था।
مجھے تو لگتا تھا کہ جب میری کامیابی کی خبر والدہ اور والد صاحب کو ملے گی تو وہ بہت برا منائیں گے کہ میں نے ان کے منع کرنے کے باوجود تعلیم حاصل کیوں کی ہے، لیکن معاملہ میری سوچ سے بہت مختلف تھا۔ وہ دونوں بھی میری کامیابی پر بہت خوش تھے۔ بس اڈے پر کھڑے ہو کر میں اپنے گاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے بس اڈے پر آئے ہوئے تھے۔ سب مسکرا رہے تھے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے تھے، لیکن میں اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کی طرف جاتے ہوئے جب میں بس کے شیشے سے گاؤں کو دیکھ رہا تھا تو ہر منظر مجھے میرے ماضی کی یاد دلا رہا تھا کہ کیسے میں بھی انہی لوگوں کی طرح محنت و مزدوری کیا کرتا تھا، اور آج میں اس قدر کامیاب ہو چکا ہوں۔ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق محنت و مزدوری کرتا ہے، لیکن کسی کے خواب چھوٹے تھے اور کسی کے خواب بڑے۔ جس کے خواب بڑے تھے اسے زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ چند ہی منٹوں کے بعد میری آنکھ لگ چکی تھی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے خود کو شہر میں پایا، جہاں پر مجھے اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ شہر میں لوگوں کا بہت شور تھا اور گاڑیاں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں۔ سب اپنی منزل کی جانب جلدی جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، کیونکہ میں پہلی ہی دفعہ شہر آیا تھا، اس لیے مجھے سب بہت ہی عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ شہر میں سب کچھ گاؤں سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ لوگ افراتفری کے عالم میں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بے چین تھے۔ جب میں یونیورسٹی پہنچا تو وہاں پر سب کچھ بہت مختلف تھا گاؤں سے۔ لوگوں کا رہن سہن، وہاں کا ماحول، ادھر سے ادھر چلتی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے، سب کچھ بہت مختلف تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ہاسٹل کا کمرہ اگرچہ بہت چھوٹا تھا، لیکن بہت ہی صاف ستھرا اور کشادہ تھا، اور اس کمرے میں میرے ساتھ 2 اور بھی لڑکے رہتے تھے۔ اگلے دن جب میں کلاس لینے کے لیے پہلی ہی دفعہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں گیا تو وہاں پر اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے میں نے بتایا کہ میں رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہوں، تاکہ سب پر میری حقیقت عیاں ہو جائے، تاکہ سب مجھے میری حقیقت کے ساتھ ہی قبول کریں۔ لیکن میری کامیابی کے بارے میں جاننے کے بعد وہ سب بہت حیران تھے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ موجود تھی تو کوئی طنزیہ ہنس رہا تھا، لیکن مجھے ان کی کسی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی زندگی بالکل بھی آسان نہ تھی۔ اگرچہ میں اسکالرشپ پر تعلیم کو حاصل کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کتابوں اور پروجیکٹ پر کافی سارا خرچہ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے یونیورسٹی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یونیورسٹی کے ساتھ ہی موجود ایک ہوٹل میں رات کے وقت کام کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ کچھ پیسے ہاتھ آ سکیں۔ اگرچہ والدہ اور والد صاحب اپنی استطاعت کے مطابق مجھے ہر ماہ کچھ نہ کچھ بھیج دیتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی پیسے کم پڑ جاتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے اخراجات خود اٹھانے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ کبھی بھی کسی چیز کی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے سب کی نہ اٹھانی پڑے۔ دن اپنے معمول کے مطابق آہستہ آہستہ کر کے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر دن میرے لیے ایک نیا امتحان لے کر آتا تھا۔ میں دن رات محنت کرتا تھا تاکہ پہلے جیسی ہی کامیابی کو حاصل کر سکوں۔ سارا دن پروجیکٹ اور نوٹس بنانے میں لگا رہتا تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری محنت اور جدوجہد کر رہا تھا تاکہ میں کامیاب ہو سکوں، کیونکہ نہ صرف اب میرے والدین کی امید مجھ پر قائم و دائم تھی، بلکہ اب ان کے ساتھ ساتھ گاؤں میں موجود لوگوں کی امیدیں بھی مجھ پر تھیں۔ میں صبح سویرے یونیورسٹی جاتا اور 12 بجے کے بعد واپس آ کر اپنے نوٹس اور پروجیکٹ بناتا تھا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد
پھر شام کو ہوٹل پر کام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، جہاں پر میں رات کو 3-4 بجے ہی واپس آتا تھا، اور یہی میری روٹین تھی۔ اگرچہ اتنی مشقت کی وجہ سے میرا جسم تھک جاتا تھا، مگر میرا دل کسی بھی صورت میں ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا تھا۔ یونیورسٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ملے تھے جو میرا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو رکشے والے کے بیٹے، اس نے بھی اتنی اچھی یونیورسٹی تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ لیکن ان کی باتوں پر میں خاموشی اختیار کر لیتا تھا، اور میں نے محنت کا سلسلہ جاری رکھا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری کامیابی ہی ان کے لیے ایک جواب دہ ثابت ہوگی۔ ہر مہینے کے آخر میں والد صاحب اور والدہ صاحبہ سے میری بات ہوتی تھی، وہ میرے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اکثر والدہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ میری پڑھائی کیسی جا رہی ہے، لیکن میں انہیں بتاتا کہ اچھی۔ اگر میں انہیں بتاتا کہ میں کس قدر سخت زندگی بسر کر رہا ہوں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے۔ اس وجہ سے میں نے انہیں پریشانی سے بچانے کے لیے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ والدہ صاحبہ کی دعائیں ہی میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے بورڈ پر ایک مقابلے کا میں نے امتحان دیکھا۔ میں بھی اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتا تھا۔ جیتنے والے کو نہ صرف ایک انعامی رقم ملنی تھی، بلکہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بچے اور بڑے ادارے تک رسائی بھی حاصل ہوتی۔ میں ہر حال میں اس امتحان میں جیتنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں وہ امتحان جیت جاتا تو مجھے کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہ روک سکتا۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد ہی میرے دل میں آگ سی دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں یہ دوڑ جیتنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگلے ہی دن سے میں نے اس کی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس مقابلے کی تیاری کرنے کے لیے ریسرچ شروع کر دی تھی، کیونکہ اس مقابلے میں ہر آدمی سے 10 سوالات پوچھے جانے تھے، اور جو ان کا صحیح جواب دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے صبح کے ساتھ ساتھ رات کو بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں اتنا اچھا موقع کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی نیند بہت زیادہ کم کر دی تھی، اور میں پورے دن میں صرف 6 گھنٹے ہی سویا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ لیکن مجھے خود کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے خود پر جنون طاری کر لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں ہی کامیاب ہونا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مقابلے کا دن آن پہنچا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی، اور جوں جوں وقت قریب آتا جا رہا تھا اس طرح بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو ہی مقابلہ شروع ہوا میں نے خود کو مطمئن کیا اور تمام سوالات کے صحیح جواب دیے۔ وہاں موجود سب لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں آ رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں میرے لیے رشک تھا تو کسی کی آنکھوں میں حسد، لیکن مجھے ان سب کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ مگر نتیجہ آنے تک میرا دل دھڑکتا رہا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک بھی اپنی کامیابی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار جب میرا نام پہلی پوزیشن کے لیے پکارا گیا تھا تو میرے لیے وہ عالم بیان سے باہر تھا۔ میری آنکھوں میں سے زور و شور آنسو بہنے لگے تھے۔ تالیاں، میوزک، مبارکباد میرے لیے سب کچھ بہت ہی نیا تھا، لیکن سب کچھ میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ اس مقابلے میں کامیابی حاصل کرنا میرے لیے بہت ہی اچھا تھا، اور مقابلے میں کامیاب ہونے کے بعد میں چند دنوں کے لیے گھر آ گیا تھا، کیونکہ مجھے میرے والدین کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ لیکن جو ہی میں گھر پہنچا
میری آنکھوں میں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میری والدہ اور والد کو میری اس مقابلے میں کامیابی کی خبر مل چکی تھی، اور وہ میرا استقبال کرنے کے لیے گھر کے دروازے پر موجود تھے۔ انہی کی دعاؤں کی بدولت آج میں اتنی ترقی کر چکا تھا کہ میرے پاس اس مقابلے سے حاصل ہونے والے لفافے میں اتنی زیادہ دولت موجود تھی کہ جس سے گھر کے پورے سال کے اخراجات بھی پورے ہو سکتے تھے۔ میں نے وہ پیسے والدہ صاحبہ کو دینے چاہے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اتنی مشقت بھری زندگی گزاروں۔ اس لیے میری آسانی کے لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا، تاکہ میں ان پیسوں سے اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ جو ہی یہ خبر ہر طرف پھیلی، لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے تھے۔ میری کامیابی کی وجہ سے سب خوش تھے، کیونکہ میں خود کے ساتھ ساتھ گاؤں کا نام بھی روشن کر رہا تھا۔ چند دن گاؤں گزارنے کے بعد میں شہر کی طرف روانہ ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے جلد ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مقابلے والوں کی طرف سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ جب میں سنتا کہ اس کا بیٹا تعلیم بیرون ملک سے حاصل کر رہا ہے تو میرے اندر بہت زیادہ شوق پیدا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش بھی پوری کر رہا تھا۔ جلد ہی تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہا تھا۔ مجھے اپنے ملک کو چھوڑتے وقت بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں اپنے والدین سے اتنی دور پہلی مرتبہ آیا تھا۔ بیرون ملک پہنچ کر سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہاں پر بھی میں بہت محنت کر رہا تھا، کیونکہ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن میں اتنا کامیاب ہو جاؤں کہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اگرچہ مجھے وہاں رہنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن میں ہر مشکل کا بہت بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ بیرون ملک مقیم رہتے ہوئے مجھے 2 سال مکمل ہو چکے تھے، لیکن میں اپنی کامیابی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھا۔ اگرچہ مجھے وہاں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ایک دیہاتی شخص کا وہاں رہنا آسان نہ تھا، جسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، لیکن میں نے ڈٹ کر ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، کیونکہ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ شہر کی بھاگ دوڑ، یونیورسٹی کی ڈگری اور بیرون ملک جدوجہد کرنے کے بعد میں آج اس مقام کو حاصل کر چکا تھا جس مقام کو حاصل کرنے کا خواب میں نے گاؤں کی کچی سڑکوں پر بیٹھ کر دیکھا تھا۔ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے باوجود ابھی بھی میرے دل میں بے چینی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بالکل بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے کچھ کروں، تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں انہیں ان کی زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی میری طرح اخراجات کے ڈر کی وجہ سے اپنے خوابوں کو دفن کر دیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے خواب بھی پورے کر سکیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں خاموش رہا تو وہ بھی وہی راستہ اختیار کر لیں گے جس راستے کو اختیار کرتے ہوئے میں اپنے تمام خوابوں کو گاؤں کی مٹی میں دفن کر رہا تھا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو میں نے کسی کو بھی اپنے آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے چند دن گزر چکے تھے، لیکن میں نے جب اپنے منصوبے کے بارے میں والدہ اور والد صاحب کو بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بیٹا اس قدر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے گاؤں کو ترقی دینے کے بارے میں منصوبہ بنا لیا تھا،
اور اسی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ گاؤں کے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور میں نے گاؤں میں ہی ایک چھوٹے سے اسکول کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اگرچہ اس اسکول کی تعمیر کے لیے ہمارے پاس اسباب موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی کوشش شروع کر دی تھی، اور جلد ہی ایک چھوٹا سا اسکول بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، جس کی نہ ہی چھت تھی نہ ہی بیٹھنے کا سامان، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد گاؤں میں موجود بچے پڑھنے آ چکے تھے، جو کہ بہت زیادہ غریب تھے اور وہ غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہم نے گاؤں میں سے ہی چند پرانی چارپائیاں اکٹھی کروائی تھیں اور وہیں پر ہی بچوں کو بٹھاتے تھے۔ شروع میں سب کچھ آسان نہیں تھا، ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو ہمارے پاس پڑھنے سے روکتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی میری طرح ہو جائیں۔ جس طرح میں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں کچھ سال تک اپنے والدین سے بھی دور ہو گیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ بس ہمارے بچے ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے موجود رہیں اور ساری زندگی مزدوری کر کے گھر کو چلاتے رہیں۔ چند ہی مہینوں کے اندر اندر لوگوں نے مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ شہر میں موجود کچھ دوستوں نے امداد کے طور پر فری کتابیں مہیا کی تھیں، جس کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے میں بہت مدد حاصل ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ مہینے سالوں میں بدلنے لگے تھے، اور وہ کمرہ جس کی چھت نہ تھی وہ ایک بڑے سکول کی شکل اختیار کر چکا تھا، کیونکہ بچوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ اور جب حکومت کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بھی امداد کی اور سکول کی تمام تر ضروریات خود ہی پورا کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ جو میں چاہتا تھا میں وہ کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ سب گاؤں والے مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے، اور میری کامیابی کے لیے سب گاؤں والے دعا گو تھے۔ یہی سلسلہ جاری رہا، اور چند سالوں کے اندر ہی اندر گاؤں کے حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ سب والدین اپنے بچوں کو پڑھانا شروع ہو چکے تھے، اور تمام بچے زور و شور سے محنت کر رہے تھے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اگر انسان کامیاب ہونے کے لیے ایک قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔